सेकेंड, ऑडियो ऑन है इसमें। हमारी ऑडियो आ रही है इसमें? क्यों? वो सब कुछ आ रही होगी, सबको ला रही है Zoom पे क्योंकि यहाँ पे भी लाइव हाँ। ऑन नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ पे नहीं आ रही। हमने ऑडियो ज्वाइन नहीं किया। आप एक बार जरा सुन करें। आई थिंक नहीं आ रही, लेकिन उसमें वीडियो की आवाज़ नहीं आ है। रही। अभी जब मैंने बात की तो आ रही थी इसकी। उसके भी इसके साथ शायद कनेक्टेड है, इस वजह से प्रोजेक्टर के साथ कनेक्टेड है, इसलिए वीडियो प्रोजेक्टर का स्पीकर नहीं है, प्रोजेक्टर का स्पीकर इसको नहीं है, उतार दें 2 मिनट के लिए अगर तो वीडियो उनको या ठीक है उनको चाहिए। उनको जाएगा जाएंगे। ओके। Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. والضحى By the morning brightness, والليل إذا سجى and by the night when it covers with darkness. ما ودعك ربك وما قلى Your Lord has not taken leave of you, O Muhammad, nor has he detested you. وللآخرة خير لك من الأولى And the hereafter is better for you than the first life. ولسوف يعطيك ربك فترضى And your Lord is going to give you, and you will be satisfied. ألم يجدك يتيما فآوى Did he not find you an orphan and give you refuge? ووجدك ضالا فهدى And he found you lost and guided you. ووجدك عائلا فأغنى And he found you poor and made you self-sufficient. فأما اليتيم فلا تقهر So as for the orphan, do not oppress him. وأما السائل فلا تنهر And as for the petitioner, do not repel him. وأما بنعمة ربك فحدث But as for the favor of your Lord, report it. Sadaqallah. Now, I would like to call Dr. Rubab Mumtaz, the organizer of this event, and a renowned oral maxillofacial surgeon and the owner of Dental Aesthetica Clinic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. Before starting everything, I must thank Allah for giving us this opportunity that we are conducting this much-needed event. I am grateful to the organizing team, Umar Saab especially and Amir Saab for helping me and guiding me. I'm grateful to the legal team, Irfan Zafar Hashmi Saab and Muhammad Hasnain for taking out time from your busy routines and sharing your expertise with us and helping us in this field of medical and dental practice. So, ये जो इवेंट है, जो सेमिनार है, ये हम बहुत अरसे से चाह रहे थे कि हम प्लान करें. मैंने अपने एक्सपीरियंस में बहुत देखा है कि मैल प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा हो गई हैं.
جس طرح ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے, میڈیکل سائنس بڑھتی جا رہی ہے, اتنی ہی رفتار سے میل پریکٹسز بھی بڑھتی جا رہی ہیں. حالانکہ اٹ شوڈ گو دی ادر وے کہ میل پریکٹس کم ہونی چاہیے اور کوالٹی آف ٹریٹمنٹ زیادہ بہتر ہونی چاہیے, بٹ انفارچونیٹلی ایسا ہو نہیں رہا. اسی وجہ سے ہم چاہتے تھے کہ ہم ایک ایسا ایونٹ کریں جہاں پر ہم میڈیکل پریکٹیشنرز, ڈینٹل پریکٹیشنرز, اینی ون ہو از ایسوسیٹیڈ ود ہیلتھ کیئر فیسلٹیز اور ہیلتھ کیئر آرگنائزیشنز, کہ ان سب کو ایتھیکل پریکٹسز کا پتہ ہو. اور اس کا مجھے اندازہ تب ہوا تھا کہ جب میں بیک ان 2017 یو کے میں تھی, اور وہاں پر ایک میگزیلوفیشیل سرجن ایک کورس میں آئے تھے آسٹریلیا سے. ہی واز اے ویری سینئر, ابو 65 تھے وہ. اینڈ وین یو میٹ می, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آئی ایم اورل میگزیلوفیشیل سرجن, بٹ ناؤ آئی ایم اورل اینڈ میگزیلوفیشیل ایڈوائزر. تو مجھے پہلے سمجھ نہیں آئی کہ واٹ از کہ ایڈوائزر سے کیا مراد. بٹ ہی مینشن کہ میں نے 40 ایئرس میگزیلوفیشیل سرجری پریکٹس کی, اور اس کے بعد مجھے اندازہ ہوا ان آسٹریلیا کہ وی لیگ ان ایتھیکل پریکٹسز. تو جب میں نے یہ بات سنی کہ وہ آسٹریلیا میں ایسا سوچ رہے ہیں, تو پاکستان میں ہم کہاں پر اسٹینڈ کرتے ہیں. اینڈ آفٹر 40 ایئرز آف پریکٹس ہی ڈیسائیڈیڈ کہ مجھے میڈیکل ایتھکس میں جانا چاہیے, اور وہ میگزیلوفیشیل ایتھکس کے لائر تھے. تو وہ ایز اے لا پریکٹس کر رہے تھے وہاں پہ. تو وہاں مجھے آئیڈیا ہوا کہ یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. ایز اے سرجن ہم لوگ اپنے سرجیکل اسپیکٹس بہت بیوٹیفلی کور کر لیتے ہیں, لیکن یہ جو ایک اسپیکٹ ہے ایتھیکل پریکٹس کا, مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے. ایوری ون جو بھی میڈیکل پریکٹس کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے, میں چاہتی ہوں کہ وہ اس چیز کو پریکٹس میں لائیں. اینڈ آئی ہوپ یہ سیمینار وڈ بی بگننگ آف سم تھنگ جس کو ہم نے آگے بہت لے کے جانا ہوگا. سو تھینک یو سو مچ ونس اگین, اینڈ لیٹس انجوائے دس ایونٹ ٹوگیدر. Thank you, Dr. Bab. Now I would like to call Mr. Mohammed Umar, the owner of Digital Dentech and Pro Bono Services. He also provides digital services to dentists overseas as well as in Pakistan. Thank you very much, Dr. Shizat, and thank you very much, Dr. Bab, for bringing up such an important concept of legal requirement in the dentistry. ہم جی یہ کام تقریباً 10 سال سے کر رہے ہیں, اور ون ڈے اور دا ادر ہم یہ پرابلم سارے آتے ہیں. اور وین ڈاکٹر باب براٹ دس آئیڈیا اینڈ وی ریئلی اپریشیٹڈ دیٹ, اور وی جوائن ہینڈس, اور الحمد للہ وی آر ہیئر ٹوڈے. تھوڑا سا پورٹ فولیو آف دا ڈیجیٹل ڈینٹیک, بیسیکلی 2 وینچرس ہیں جی ہمارے. وی آر پرووائڈنگ پرو بونو سروسز ٹو دا موسٹ ڈیزرونگ کلاس ان پاکستان, اینڈ دے آر دا آرفنیجز. Sweet homes, legend homes, Noreens and We Trust, so many. 3 years back, we planned 1,000 smiles. Alhamdulillah, now we have 1,500 registered patients. Started with general dentistry, now we are also extending ortho services to the deserving class. Coming to the other portfolio, we are providing digital dentistry services all across Pakistan, overseas as well. Very proudly we claim that we are among the pioneers جو ڈیجیٹل ڈینٹسٹری کو لے کے آئے آن دا 360 ڈگری پورٹ فولیو, جس میں آپ کیڈ, کیم اینڈ ڈیزائننگ ایوری تھنگ. ہم ڈیزائن کرتے ہیں جی نائٹ گارڈس, کراؤنس, بریجز, آر پی ڈیز, سرجیکل گائیڈز, ان کی کیس پلاننگ. اور پہلے تو ہم یہ سروسز یو ایس کو دے رہے تھے. جب ہم یو ایس کہتے ہیں تو کچھ کوالٹی اسٹینڈرڈز آٹو پہ انووک ہو جاتے ہیں, دیٹ اسپیکس ان اٹسیلف. اور ریسنٹلی ابھی ہم پاکستان میں یہ سروسز دے رہے ہیں. اینڈ دیٹس آل فرام مائی سائڈ. ناؤ اوور ٹو ڈاکٹر شیزا. Thank you, sir. Now, we have 2 senior advocates with us. Senior advocate Irfan Zafar Hashmi as well as advocate Muhammad Hasnain. They both are well-known advocates at the High Court and they are member of the Rawalpindi Bar Association. Sir will begin. I would like to invite Sir Advocate Irfan Zafar Hashmi to please start with the presentation. I would like to thank you all for inviting us. It's a big opportunity for us to speak about the legal framework in the medical and dental field. میرا جو پریکٹس ایریا ہے بیسیکلی سول لیٹیگیشن ہے, اور میں پچھلے تقریباً 16 سال سے مختلف آرگنائزیشنس کو
اپنی ایڈوائسز اور اپنی کنسلٹیشن جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہوں. اس میں بہت سے اسٹریٹجک آرگنائزیشنز ہیں اور اسٹریٹجک آرگنائزیشنز کے انڈر ان کے اپنے ہاسپٹلس چل رہے ہیں, جس میں نیسکام ہے اور پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کا جو ہاسپٹل ہے اس کو ہم سروسز پرووائڈ کرتے رہے ہیں. تو یہ جب آئیڈیا فلوٹ ہوا, حسنین نے مجھ سے بات کی, ڈاکٹر وہاب سے میرے ساتھ بات ہوئی, جب یہ آئیڈیا فلوٹ ہوا تو آئی فیل کہ یہ بڑا ضروری ہے, کیونکہ ہماری میڈیکل فیلڈ ایسی ہے جس میں لیگل اویئرنیس بہت کم ہے اور ایسی اپرچونیٹیز جو ہیں یہ بھی بہت کم ہیں. میڈیسن کے اوپر یا پریکٹس کے اوپر تو بہت سے سیمینارز ہوتے ہیں, بٹ لیگل فریم ورک کے اوپر جو ہے وہ آج تک میری نظر سے ایک چیز نہیں گزری کہ اس طرح کا کوئی سیمینار ہو. اینی ہاؤ, بگننگ ود دی ٹوڈیز ٹاپک, اور اس سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور خاص طور پہ عمر صاحب کا اور عام صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمیں یہ اپرچونیٹی دی اور آپ نے ہمیں ویلکم کیا یہاں پہ. اور یہ بڑا ضروری تھا کہ کس طرح کا انٹریکٹیو سیشن جو ہے وہ یہاں پہ ہوتا ہے. سو بگننگ ود دی کلیئر کانشنس اور سیف ہینڈس. سیف ہینڈس ہمارے سے بہتر آپ لوگ جانتے ہیں, کیونکہ لوگوں کی زندگی اور ان کی بہت سی جو بیماریاں ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں, اور اس کو کیور جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے جو شفا دی ہوئی ہے. اور یہ بڑا ایک کرم ہوتا ہے اللہ کا کہ کسی شخص کے ہاتھ میں شفا ہو اور اس سے دنیا جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکے. کلیئر کانشنس کی حد تک جو ہے وہ میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا. کلیئر کانشنس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی فیلڈ کے اندر جب آپ کام کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کی میلس شامل نہ ہو, اس کے اندر آپ کی بونا فائڈی ہو, اس کے اندر آپ ڈلیور کرنا چاہتے ہو, اس میں آپ لوگوں کے لیے آسانی کرنا چاہتے ہو, تو اس کے لیے نیت کا صاف ہونا بڑا ضروری ہے. اور یہ تب آ سکتا ہے جب آپ اپنے پروفیشن کے ساتھ اور اپنی جو سروسز آپ دے رہے ہیں اس کے ساتھ آپ ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کریں اور کلیئرٹی کے ساتھ کام کریں. سو لیگل فریم ورک کی طرف اگر میں آؤں تو میڈیکل پریکٹیشنرز کو بہت سارے جو ریگولیشنز ہیں, بہت ساری جو کہہ سکتے ہیں کہ لیجسلیشنز ہیں, رولز ہیں, اور خاص طور پہ فریم ورک ہے, اس کا آئیڈیا نہیں ہوتا, کیونکہ یہ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ فیلڈ ہے. آپ اپنے کلینک میں اپنے ہاسپٹل میں بیٹھے ہیں, آپ کام کر رہے ہیں, میڈیکل سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, بٹ اس کے لیگل ریپرکیشنز کیا ہوں گے, کس رولز کس لا کے تحت آپ کی سروسز ریگولیٹ کی جائیں گی, اس کی اویئرنیس کا ہونا بہت ضروری ہے. سو اس کے لیے جو ہمارا سب سے پہلا ٹاپک ہم نے اپنا رکھا تھا کہ امپورٹنس آف لیگل ایڈوائزر, یعنی کسی بھی انڈیویجول کو. اچھا, یہ ہو از اے لیگل ایڈوائزر, بڑا سمپل ہے, ایوری بڈی نوز کہ لیگل ایڈوائزر وہ شخص ہے جو لا کو جانتا ہو اور اس میں پریکٹس بھی کرتا ہو. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی لا پڑھے ہوئے لوگ زیادہ ہیں لیکن لا کو جاننے والے لوگ کم ہیں. میں خود چونکہ ٹیچنگ فیلڈ سے بلانگ کرتا ہوں, میں لا کالج میں پچھلے 8 سال سے پڑھا رہا ہوں, تو بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ میرے ٹینیور میں نکلے ہیں, اور یہ چیز میں نے آبزرو کی ہے کہ موسٹلی لوگ لا کو صرف ایز اے ڈگری پڑھنے کے لیے آتے ہیں, وہ نہ تو اس کو پیشن بناتے ہیں اور نہ ہی اس کو پروفیشن بناتے ہیں. سو ایک لیگل ایڈوائزر وہ شخص ہوتا ہے جس نے نہ صرف لا پڑھا ہو بلکہ اس لا کو پریکٹس بھی کرتا ہو, وہ لا اس کا پیشن ہے, تبھی وہ ایک اچھی ایڈوائس جو ہے وہ آپ کو دے سکتا ہے. اور خاص طور پہ تب وہ ایڈوائس دے سکتا ہے جب وہ ان رولس, ان لاز, ان ریگولیشنز اور ان لیجسلیشنز کے ساتھ فیملیئر ہو. کیوں کہ ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر یہ جو لا ہے یہ چینج ہوتا ہے, جیسی ضرورت پیدا ہوتی ہے اسی طرح کا لا چینج ہو جاتا ہے, اور لا میں ڈیلی بیسس پہ امینڈمنٹس آ رہی ہوتی ہیں, نئے ریگولیشنز بن رہے ہوتے ہیں, نئے رولس بن رہے ہوتے ہیں. ابھی پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ PMDC کو ڈیزالو کر دیا گیا اور پھر اس کو دوبارہ سے ایک نئی لیجسلیشن کے تھرو جو ہے وہ ریوائو کیا گیا. سو اس میں بھی بڑا ایک بیک لیش آیا جس وقت وہ ریزالو ہوا, میٹر ہوا, تو جب PMDC کو ریزالو کیا گیا تو بہت سے لوگ جو ہیں ان کی رجسٹریشن اور لائسنسنگ جو ہے وہ ہو گئی, اور ایک PMC بنا دی گئی, ایک کونسل بنا دی گئی کہ وہ ان معاملات کو دیکھے گی, اور وہ ایڈ ہاک بیسس کے اوپر تھی, اور اس میں کافی سارے لوگوں نے سفر کیا, بہت سے لوگ ہائی کورٹس میں گئے, ریٹس فائل ہوئی, ایک پورا لیگل پروسیس جو ہے وہ اڈاپٹ کیا. سو یہ چیز اس لیے ضروری ہے کہ میڈیکل فیلڈ کو لا نوئنگ پرسن جو ہے وہ چاہیے, اور اس کی ضرورت جو ہے وہ انہیں ہر وقت محسوس ہوتی ہے. سو لیگل ایڈوائزر کا کام یہ ہے کہ وہ جو نالج ہے اس کے پاس, جو لا کا نالج ہے, وہ جو فریم ورک جاننے کا نالج ہے, وہ شیئر کرے اور گائیڈ کرے. بیسیکلی لیگل ایڈوائزر از اے گائیڈ ٹو دا میڈیکل پریکٹیشنر.
پریکٹیشنر کہ آپ نے کس طریقے سے جو ہے وہ اپنی فیلڈ کو اپنے آپ کو بھی سیف رکھنا ہے اور اپنے پیشنٹس کو بھی جو ہے وہ آپ نے سیف رکھنا ہے, تاکہ دونوں طرف سے لیگلی بیلنس ہو کے آپ اپنا کام لے کے چل سکیں. امپورٹنس کی طرف آتے ہیں تو اس کا سب سے پہلا جو میں نے اس کو آج کے لیے 5 حصوں میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کیا ہے. سلائڈ میں اگر آپ دیکھیں تو آج ہمیں کیوں ضرورت ہے ایک لیگل ایڈوائزر کی. ہمیں ضرورت اس لیے ہے کہ وہ نیویگیٹ کر سکتا ہے لیگل فریم ورک کے اندر. ایک عام آدمی شاید قانون جانتا ہو, لیکن اس قانون کی منوورنگ اور مینیپولیشنز ایک عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کو لیگل فریم ورک کا آئیڈیا ہے کہ وہ کیسے آپریٹ کرتا ہے. تو لیگل فریم ورک میں نیویگیٹ کرنا اور ریگولیٹری کمپلائنس کو مینڈیٹری بنانا, یہ ایک لیگل ایڈوائزر کا کام ہے. آپ جب بھی کسی پرابلم میں ہوتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اس کے ایکسپرٹ کے پاس آتے ہیں. جیسے اگر مجھے کوئی بیماری ہے تو میں سب سے پہلے اس بیماری کو ڈائگنوز کرنے کے لیے ایک ڈاکٹر کے پاس جاؤں, ایک فزیشین کے پاس جاؤں. اگر ڈائگنوسس اچھا ہو گیا تو میری جو آگے ٹریٹمنٹ ہے وہ اچھا سٹارٹ ہو جائے گا. اور اگر ڈائگنوسس ہی میرا جو ہے وہ شروع میں خراب ہو گیا تو پھر اس کے بعد جتنا میرا ٹریٹمنٹ ہوگا وہ میرے لیے ہیلپ فل نہیں ہوگا. میں اس سے مزید بیمار ہو سکتا ہوں, میں اس سے درست نہیں ہو سکتا, تندرست نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے ایک لیگل ایڈوائزر اگر وہ پرابلم کو ڈائگنوز نہیں کر سکتا, یعنی کیا لیگل پرابلم آئی ہے سامنے, کتنا ایمپلیٹیوڈ ہے اس کا, اگر وہ اس چیز کو اسیس نہیں کر سکتا تو پھر وہ اپنے کلائنٹ کو نقصان پہنچاتا ہے. سو ریگولیٹری کمپلائنس کو جی یہ ابھی ایک ریسنٹلی جو ہے پچھلے سال ہمارا ایک لا جو ہے وہ پاس ہوا ہے اسمبلی سے, جس کو لائرس پروٹیکشن ویلفیئر ایکٹ 2023 کہا گیا. اس کے لیے کسی بھی آرگنائزیشن کو یہ مینڈیٹری ہے کہ وہ کم از کم ایک لیگل ایڈوائزر جو ہے وہ اپنے پینل پہ ضرور رکھیں. ایٹ لیسٹ ایوری آرگنائزیشن, ایوری رجسٹرڈ بزنس, چاہے وہ سول پروپرائٹرشپ ہے, چاہے وہ سنگل ممبر کمپنی ہے, چاہے وہ پرائیویٹ لمیٹڈ ہے, چاہے وہ پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے, اینی ون, دے نیڈ اے لیگل ایڈوائزر آن بورڈ. اور یہ مینڈیٹری ہو گیا. اب جو لوگ اس کی کمپلائنس نہیں کرتے ان کو باقاعدہ جو ہے وہ اس قانون کے تحت پینلٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اچھا جی, یہ تو اس پہ میں تھوڑی سی بات آتا ہوں. میں ذرا جو چیز بیان کرنا چاہ رہا تھا وہ کیا تھا کہ یہ جو پیشنٹ پرائیویسی لاز اور لائسنسنگ ریکوائرمنٹس ہیں, ہمارا جو کوڈ ہے نا, کوڈ آف ایتھکس جس کی میں بات کرنے لگا ہوں, وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تقریباً تمام پروفیشنلز کے اوپر لاگو ہوتا ہے, میڈیکل پریکٹیشنرز بھی اور لیگل پریکٹیشنرز بھی. اور وہ ہوتی ہے کلائنٹ کانفیڈینشیلٹی. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ کلائنٹ کانفیڈینشیلٹی جو ہے اس کو آپ بریچ نہیں کر سکتے. یو ایس میں اور یو کے میں تو یہ بہت سخت ہے, لیکن پاکستان میں اس کی کمپلائنس نہیں کی جاتی. یہ بڑا میں اوپنلی بات کر رہا ہوں کہ یہ پاکستان میں اس کی کمپلائنس نہیں ہوتی. یہاں پہ کانفیڈینشیلٹی کو نہیں دیکھا جاتا. کسی کا بھی کیس جو ہے وہ کسی کے ساتھ ڈسکس ہو جاتا ہے, جبکہ آپ کو سب سے پہلے جس کا یہ مسئلہ ہے, جو کلائنٹ آپ کا ہے, جو آپ کا پیشنٹ ہے, اس کی پرائیویسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی کنسنٹ ضروری ہے کہ آپ کا کیس جو ہے اس کو ڈسکس کرنا آپ کے لیے فائدہ مند ہے. اگر کسی سینئر سے کنسلٹ کیا جائے یا کسی ایسے پروفیشنل سے کنسلٹ کیا جائے جو اس کو جانتا ہو, سمجھتا ہو, تو اس صورت میں آپ لا کو بریچ نہیں کرتے. ادروائز پرائیویسی لاز جو ہیں وہ آپ کو ایک ہیفٹی اماؤنٹ جو ہے وہ آپ کی پینلٹی لگا سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو مس یوز کیا. دوسری چیز جو لائسنسنگ کی بات ہے, تو کسی بھی ادارے کو شروع کرنے کے لیے یا اس کو چلانے کے لیے آپ کو ایک پراپر آتھرائزیشن لیٹر چاہیے ہوتا ہے. اب اگر میڈیکل فیلڈ کی بات کریں تو ایک ڈاکٹر جو ہے وہ جب ڈاکٹر بنتا ہے تو اس کو پی ایم ڈی سی سے رجسٹر کرنا پڑتا ہے. جب تک اس کو رجسٹریشن سرٹیفکیٹ نہیں ملتا وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر نہیں کہہ سکتا. وہ اپنے آپ کو پریکٹیشنر کے اس عمر میں نہیں لے کے آ سکتا. وہ اس نے میڈیسن پڑھ لی ہے, میڈیکل فیلڈ اس نے کمپلیٹ کر لی, ڈگری اس کے پاس ہے, بٹ وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر نہیں کہہ سکتا. اسی طریقے سے ہم لائرز جو ہیں جب ہم اپنی لا کمپلیٹ کرتے ہیں تو ہماری بات کونسل ہے, وہاں سے ہمیں رجسٹر ہونا ضروری ہے. اگر کوئی بندہ ڈگری لے لیتا ہے لا کی تو وہ اپنے آپ کو لائر نہیں کہہ سکتا. وہ لا گریجویٹ ہوگا بٹ وہ لائر نہیں ہوگا, یا وہ ایڈوکیٹ نہیں ہوگا جب تک اس کے پاس
لائسنس نہیں ہوگا. ہم گاڑی چلاتے ہیں, اس کے لیے بھی ہمیں ایک لائسنس کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب گاڑی جیسی چھوٹی چیز کو چلانے کے لیے لائسنس کی ضرورت ہے, تو آپ ایک ہیلتھ سروسز یا ایک لیگل سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, تو اس کے لیے تو مینڈیٹری ہے کہ آپ کے پاس ایک لائسنس ہونا چاہیے. تو لیگل ایڈوائزر کا کام یہ بھی ہے کہ وہ آپ کے لیے اس پروسیس کو آسان کر لیتا ہے, بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ ایک پورے سیناریو کو جو ہے وہ گزار کے آپ ایک طرف جائیں. لیگل ایڈوائزر آپ کو اسٹیپس گائڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے منیمم ٹائم کے اندر آپ لائسنسنگ کر سکتے ہیں, اپنی لائسنسنگ لے سکتے ہیں. اسی طریقے سے وہ لائزون اگر آپ کرتے ہیں, جیسے بہت سے جو ڈاکٹرز ہیں وہ اپنی سروسز جو ہیں وہ مختلف ہاسپٹلس کو دیتے ہیں, کنسلٹنٹس ہوتے ہیں, جیسے جو بہت سینئر ڈاکٹرز ہو جاتے ہیں تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف ہاسپٹلز میں ان کی کنسلٹنسی چل رہی ہوتی ہے. اس کے لیے بھی اجازت لینا ضروری ہوتی ہے. آپ اپنی سروسز ایک سے زیادہ ادارے کو اگر دیتے ہیں تو آپ کو باقاعدہ جو پی ایم ڈی سی کے رولز ہیں اس کے اندر آپ کو پرمیشن لینی ہوتی ہے پی ایم ڈی سی سے کنسلٹنسی کی, اور وہ آپ کو رجسٹریشن دیتے ہیں کہ یو آر ناؤ, پہلے آپ فزیشین تھے, ناؤ یو آر کنسلٹنٹ. تو اب آپ جو ہے مختلف اداروں کو اپنی سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو یہ میکنزم بھی جو ہے وہ ایک لیگل ایڈوائزر اس چیز کو اسیس کر کے آپ کو گائڈ کر سکتا ہے. تو بیسک رول جو اس میں آ گیا وہ ایڈوائزری اور گائیڈنس رول آ گیا. اب لیگل کنسلٹنٹ چونکہ اسپیشلائز ہوتا ہے ڈے ٹو ڈے لاس کے ساتھ, تو وہ انشور کرتا ہے کہ آپ کی پریکٹس جو ہے وہ وداؤٹ اینی ہرڈل آپ اس کو کیری آن کریں اور آپ کو کوئی پرابلم نہ آئے. یا آپ نے کوئی ایک چیز پرفارم کی, جیسے آپ اسٹیٹک کو دیکھ لیں, اسٹیٹک میں تو ڈیلی بیسس کے اوپر جو ہے وہ پرفارمنس ہو رہی ہوتی ہے, جیسے اورل اسٹیٹکس ہیں, فیشیل اسٹیٹکس ہیں. آج کل بالوں کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے, تو ایئر اسٹیٹکس جو ہے وہ پی آر پی ہو رہا ہے, اس میں ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے, اور یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اٹ گوز رانگ, کیونکہ اگر آپ نے اس کو پراپرلی پرفارم نہیں کیا, آپ نے اس اسٹینڈرڈ کو میٹ نہیں کیا, یا آپ اس کو نہیں جانتے تھے, تو وہ آپ کو چیز خرابی کی طرف جا سکتی ہے. اور یہاں سے پھر کام شروع ہوتا ہے لیگل پینلٹیز کا, کہ اگر کسی شخص کی جو ٹرانسپلانٹیشن ہے یا کوئی بھی چیز ہے وہ غلط ہو گئی ہے, تو اس نے آپ کو سب سے پہلے جو ہے اپنے کورٹ آف لا کے اندر لے کے جانا ہے. تو وہاں پہ آپ کو ایک وکیل کی ضرورت ہوگی, ایک کنسلٹنٹ کی ضرورت ہوگی جو آپ کو سیف گارڈ کرے گا. آپ سے غلطی ہو گئی, ہر شخص سے ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ڈوئر از ہیومن, انسان بنا ہی خطا کا پتلا ہے, تو غلطی ہو سکتی ہے, بٹ بلنڈر جان بوجھ کے کیا گیا دیٹ از این اوفینس. اگر غلطی سے ہو جائے تو وہ اس کی سزا کم ہے, اور اگر جان بوجھ کے کیا جائے پھر اس کی سزا کوانٹم جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اس کا. دوسرے نمبر پہ میں نے اس چیز کو رکھا ہے کہ امپورٹنس آف لیگل ایڈوائزر کیا ہے, وہ رسک مینجمنٹ ہے. ابھی ہم امپورٹنس پہ چل رہے ہیں, ابھی سلائڈس کو ریویو کرتے ہیں, اس کو آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے. رسک مینجمنٹ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, یعنی آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں رسک فیکٹر انوالو ہوتا ہے. آپ نے کوئی کلینک اوپن کیا, آپ سروسز پرووائڈ کرنے گئے, تو آپ کا رسک وہیں سے اسٹارٹ ہو گیا, ٹھیک ہے. اینی تھنگ کین گو رانگ, یہ تو پہلے سے دماغ میں بٹھا لینا چاہیے کہ کچھ بھی غلط ہو سکتا ہے. تو جو لائبلٹی ارائز ہوتی ہے آفٹر دیٹ رانگ, اس کو منیمائز کرنے کے لیے جو لیگل فریم ورک کا ہمارے پاس ایک ہتھیار ہے, ہم اس کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں, اور لائبلٹی کو جو ہے وہ اسیس کرنے میں اور اس کو منیمائز کرنے میں ہم جو ہے وہ سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں. اسی طریقے سے ایک لیگل کنسلٹنٹ کا آن بورڈ ہونا اس لیے بھی فائدہ مند ہے کہ آپ کا جو اسٹاف ہے یا آپ کا جو آپ کے پاس انٹرنیز آتے ہیں جو سیکھنے کے لیے, ان کی ایجوکیشن اور ان کی جو ٹریننگ ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے آپ فریم ورک بنوا سکتے ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے ان کو اپنے پاس انڈکٹ کرنا چاہیے. اگر ہمارے پاس ٹریننگ کے طور پہ آ رہے ہیں تو ہمیں ان کے کس طریقے سے آن بورڈ لینا چاہیے. اگر ہم ان کو ہائر کر رہے ہیں اسٹاف کے طور پہ تو ہمیں کس طریقے سے کرنا چاہیے. وہ سارے کا سارا جو ڈاکومنٹیشن ہے یا جو ایڈوائسز ہیں وہ ایک لیگل کنسلٹنٹ جو ہے وہ آپ کو پرووائڈ کر سکتا ہے. پالیسی ڈیولپمنٹ اگلا جو اس میں آتا ہے ایجوکیشن اور ٹریننگ میں, وہ ہے پالیسی ڈیولپمنٹ کا, کہ آپ نے اپنے ہاسپٹل کو, اپنی کلینک کو, اپنی جو چھوٹی سی آپ کی آرگنائزیشن ہے اس کو آپ نے ڈیولپ کس طرح کرنا ہے, اور انٹرنل پالیسیز اور لیگل اسٹینڈرڈ کس طریقے سے مینٹین کرنے ہیں. یعنی آپ دیکھیں آپ کے جو آفس آورز ہوتے ہیں, ورکنگ آورز ہوتے ہیں, وہ کسی نہ کسی لا کے تحت ریگولیٹ ہوتے ہیں.
اور ہمارے پاس پاکستان میں وہ جو لا ہے دیٹ از دی کمرشل اینڈ انڈسٹریل اسٹیبلشمنٹ اسٹینڈنگ آرڈر آرڈیننس 1968 کا ہے, اس کے تحت ریگولیٹ ہوتے ہیں. اور کسی بھی آرگنائزیشن میں 8 آورس سے زیادہ ورکنگ آورس جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں. اگر کوئی آرگنائزیشن 8 آورس سے زیادہ جو ہے وہ ورکنگ آورس لیتی ہے تو پھر وہ ان کو اوور ڈیو کرنا ہوتا ہے, جس کو کچھ آرگنائزیشن بونس کی صورت میں دیتے ہیں, کچھ اوور ٹائم کی صورت میں دیتے ہیں, اور کچھ اور طریقے سے ان کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. تو یہ جو پالیسیز ہیں ان کو بنانا ہر ادارے, اچھا پاکستان میں لاء میں ایک بڑا اچھا چیز جو مجھے لگتی ہے جو دوسرے کسی اور ملک میں میں نے ابھی تک نہیں دیکھی, کیونکہ وہاں پہ لاء جو ہے بڑے سخت ہیں. اب یو ایس کا لاء دیکھیں وہ بڑا سخت ہے, یو کے جو ہے اس میں جو پریکٹسنگ اسٹینڈرڈز ہیں وہ بڑے سخت ہیں. پاکستان میں یہ ریجڈ نہیں ہے, فلیکسیبل ہے. تو پاکستان میں یہ چیز مجھے بڑی اچھی لگی کہ یہاں پہ چلیں آپ ایک دوسرے کو جب ایڈجسٹ کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو سیف گارڈ کرنے کا میکانزم جو ہے وہ لاء نے آپ کو پرووائڈ کیا ہوا. سو یہ جو سپورٹ ہے, یہ جو اسٹینڈرڈز ہیں, یہ جب آپ بناتے ہیں تو اس میں آپ میوچل کنسنٹ بھی لے سکتے ہیں. یعنی جو آپ کا امپلائی ہوگا, جو آپ کا انٹرنی ہوگا, جب آپ اس کو آن بورڈ لیتے ہیں تو آپ اس کو اس کی آسانی کے ساتھ, اگر آپ کو آفس آورز زیادہ چاہیے, 8 گھنٹے سے زیادہ چاہیے, تو آپ اس کو آفر کرتے ہیں کہ بھائی 8 گھنٹے کے بعد اگر آپ 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے اور کام کریں گے تو ہم آپ کو یہ پرکس اینڈ پریولیجز دیں گے. وہ اس کو ایگری کر لیتا ہے. جہاں میوچل کنسنٹ آ گئی وہاں پہ لاء سائلنٹ ہو جائے گا, لاء ختم ہو جائے گا وہاں پہ. وہ پھر آپ کا اپنا جو ایک کانٹریکچوئل آبلیگیشن ہے دیٹ ول بی اسٹارٹ. لٹیگیشن سپورٹ یہ بڑا ضروری ہے. ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر پاکستان میں تو خیر یہ ایک بڑا آسان ایک جملہ ہے کہ آپ کو میں دیکھ لوں گا, ٹھیک ہے, I'll see you. باہر کے ملکوں میں کہتے ہیں I'll see you in court. یہاں پہ ایمبیگوس رکھا جاتا ہے کہ بھائی کیسے دیکھے گا. آپ بندہ سوچتا ہے کہ یار میں اپنے آپ کو کس طرح سیف گارڈ کروں. تو آپ اس کو سیف گارڈ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی نے تھریٹ کیا ہے کہ I will see you, یا I will sue you نہیں کرتے نا, I will see you کرتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کا جو آپ کا لیگل کنسلٹنٹ آن بورڈ ہے, آپ اس کو اگر اس چیز کے بارے میں بتاتے ہیں تو وہ آپ کو گائیڈ لائن دے گا کہ آپ نے اپنے آپ کو سیف گارڈ کیسے کرنا ہے. تھریٹس اور کانسیکوینسز جو آپ کو بتائے جاتے ہیں اس سے اپنے آپ کو کیسے سیف کرنا ہے آپ نے. تو یہ ایک جو لیگل کنسلٹنٹ ہے اس کا یہ بھی کام ہے. اگر کیس شروع ہو جائے تو پھر تو وہ کام ہی سارا اس کا ہے. پھر تو آپ کو صرف اس دن آنے کی ضرورت ہے جس دن کورٹ آپ کو بلائے گی. ادروائز جو آپ کا لیگل ایڈوائزر ہے وہ اس لٹیگیشن کو دیکھے گا, اس کو آپ کی طرف سے ڈیفینس کرے گا. اگر آپ اس میں پٹیشنر ہیں, کمپلیننٹ ہیں, تو آپ کی طرف سے وہ پورا کیس جو ہے وہ لڑے گا. اگر آپ ڈیفینڈنٹ سائڈ میں ہیں, ڈیفینس میں ہیں, تو پھر آپ کی طرف سے ایک بہتر ڈیفینس جو ہے وہ دے گا. ریسپانس اسٹریٹجیز اور ریپرزنٹیشن, یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ اس میں لیگل سپورٹ میں فال کرتی ہیں کہ جو لیگل ایڈوائزر ہے وہ آپ کو 24 آورس اویلیبل ہوتا ہے. یعنی آپ اس کو کوئی بھی چیز کوئری آپ اس کو ای میل کر دیں یا اس کو کسی بھی موڈ آف کمیونیکیشن سے آپ اس کو دے دیں, سو ہی از باؤنڈ کہ وہ آپ کو اس کا رسپانس جو ہے وہ کرے گا. ابرپٹلی نہیں, بٹ یہ ہے کہ ود ان ڈیو ٹائم آپ کو وہ ضرور اس کا رسپانس کرے گا. اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ایک لیگل ایڈوائزر کے ذمہ ہوتی ہے وہ کانٹریکچوئل ایگریمنٹس ہیں. یعنی ایک عام آدمی نہیں جانتا کہ اس کو کس طریقے سے ایگریمنٹ کرنا ہے کسی کے ساتھ. ہمارے یہاں پاکستان میں بڑی ہی میں کہوں گا کہ بری عادت ہے لوگوں کی, اور وہ یہ ہے کہ وہ بجائے کسی وکیل کے پاس جانے کے وہ کسی بھی اسٹینوگرافر کے پاس یا کسی بھی اسٹیمپ بینڈر کے پاس چلے جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ایگریمنٹ بنوانا ہے. وہ ایگریمنٹ بنوا کے اس میں سائن کر کے اس کو لے جاتے ہیں. اس میں 2 بڑی پرابلمس ہیں. ایک بڑی پرابلم تو یہ ہے کہ جس شخص سے آپ نے وہ ڈرافٹ کروایا ہے وہ اس کا لیگل ایکیومنٹ اتنا نہیں ہے کہ وہ اس کو بہتر ڈرافٹ کر سکے. سیکنڈلی وہ آپ کو بتائے گا ہی نہیں کہ اس کی رجسٹریشن کہاں ہوگی. تو ان رجسٹرڈ ایگریمنٹ, ان رجسٹرڈ کانٹریکٹ, اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے. آپ بے شک ایک اسٹیمپ پیپر اٹھا کے چل رہے ہیں بٹ اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں. تو یہ جو لیگل ایڈوائزر ہے, لیگل کنسلٹنٹ ہے, ایک لائر ہے, ایک ایڈوکیٹ ہے, اس کا سب سے پہلا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے کلائنٹ کو یا جو بھی شخص اس کے پاس اس کی سروسز لینے کے لیے آیا ہے اس کو یہ گائیڈ کرے کہ آپ نے بہتر ڈرافٹ کس طریقے سے تیار کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو رجسٹریشن کہاں ہوگی. آرگنائزیشنس کے اندر جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں وہ امپلائمنٹ ایگریمنٹس ہوتے ہیں. یعنی ایک شخص جو مالک ہے کسی بھی آرگنائزیشن کا یا بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ہے یا HR ڈپارٹمنٹ ہے,
تو HR ڈپارٹمنٹ میں بھی اگر اکثر آپ دیکھیں تو انہوں نے لائرس جو ہیں وہ ایڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی HR ڈپارٹمنٹ میں کوئی جو لوگ ہوتے ہیں وہ خود سے ڈرافٹ نہیں کرتے, وہ بھی کسی لیگل ایڈوائزر سے, لیگل کنسلٹنٹ سے ڈرافٹ کرواتے ہیں. اور اس میں سیف گارڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ چونکہ امپلائر ہیں تو امپلائر کی جو لائبلٹیز ہیں اور جو رائٹس ہیں وہ بھی پروٹیکٹ ہوں, اور جو امپلائی ہوگا جو آپ کے پاس کام کرنے آئے گا اس کے بھی رائٹس اور ڈیوٹیز جو ہیں اس کے اندر مینشن ہوں گے تو وہ بھی پروٹیکٹ ہوگا. امپلائمنٹ ایگریمنٹس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ فیئر ٹرمز اور رسپانسبلٹیز کے اوپر کلیئرٹی ہے. یعنی کوئی بھی چیز آپ ایگریمنٹ میں ایسی نہیں لکھ سکتے جو کسی نہ کسی لا کے اندر جو ہے وہ پروہیبٹڈ ہو. آپ کسی بھی پروہیبیشن کو اگر آپ اپنے ایگریمنٹ میں ڈالتے ہیں تو وہ وائڈ اب ایشو ہو جاتا ہے, یعنی اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں, اور نہ تو کسی کورٹ آف لا میں آپ اس کو انفورس کروا سکتے ہیں اور نہ ہی اس کے تحت آپ کی کلیم فائل کر سکتے ہیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, اور میڈیکل پریکٹیشنرز کو یہ بڑا ضروری ہے ان ایگریمنٹس کو سمجھنا, کیونکہ آپ سب سے پہلے جب اپنا ہاسپٹل یا کلینک یا جو بھی آپ ایون پارٹنرشپ بیسس کے اوپر اگر آپ کوئی اسٹیبلشمنٹ کرتے ہیں تو وہ پارٹنرشپ بھی ایک ایگریمنٹ کے تحت جو ہے وہ شروع ہوتی ہے. آپ اس میں ٹرمز طے کرتے ہیں, اور وہ ٹرمز آپ کو لیگل کنسلٹنٹ سے دیکھ کر کوئی نہیں گائڈ کر سکتا کہ وہ کیا ہونا چاہیے. اچھا, اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز آتی ہے جی وہ ایتھیکل اسٹینڈرڈز ہیں, پیشنٹ ریلیشنز اینڈ ایتھیکل اسٹینڈرڈز. اب یہ جو ہماری سلائڈ بھی ہم چل رہے ہیں اس میں ہمارا جو مین فوکس ہے وہ ایتھکس کے اوپر ہے. یعنی میڈیکل ایتھکس جو ہیں یہ آئیڈیل پریکٹسنگ اسٹینڈرڈز میں اس کو جو ہے وہ ہماری جو یہ چل رہی ہے سلائڈ اس کے اندر میں آپ کو گائڈ کرتا ہوں کہ جو کسی بھی چیز کو پرفارم کرنے کے لیے آپ کو یا تو اس کی کنسنٹ چاہیے ہوتی ہے یا آپ کو اس کو رسک فیکٹرز کو بتانا ضروری ہوتا ہے. اکثر آپ نے ہم چونکہ زیادہ اویئرنیس ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ فلموں اور ڈراموں سے لی جاتی ہے, تو بہت سے لوگ انسپائر ہوتے ہیں. میں ایون جب لا کرنے سے پہلے میں بڑا انسپائر ہوتا تھا کہ یار یہ جو عدالتیں دکھائی جاتی ہیں, کورٹس دکھائی جاتی ہیں فلموں میں یا ڈراموں میں, تو بڑی اٹریکٹیو ہوتی ہیں, بڑے بڑے کمرے ہوتے ہیں, جج بیٹھا ہوا ہے, وکیل بول رہے ہیں, آرگومنٹس ہو رہے ہیں. بٹ جب میں ایکچوئل پریکٹس میں آیا تو میں نے دیکھا کہ ایسا تو ریالٹی میں ہوتا نہیں, بلکہ ریالٹی میں اور بہت سی چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں. تو وہ جو ایک آپ نے مائنڈ سیٹ بنایا ہوتا ہے نا, وہ پورا پہ شیٹر ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں اکثر ڈراموں فلموں میں ہاسپٹلس دکھائے جاتے ہیں, ڈاکٹرس کا رول دکھایا جاتا ہے, اور اس میں ہمیشہ یہ دکھایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر باہر نکل کے کہتا ہے کہ سوری ہم نہیں بچا سکے, یعنی ہم آپ کے پیشنٹ کو نہیں بچا سکے. تو یہ ایک کامن ایک جملہ ہے جو ڈاکٹرس کے منہ سے لوگوں نے سنا ہوا ہے ڈراموں کے ذریعے یا فلموں کے ذریعے. اویئرنیس چونکہ میڈیا کے تھرو آ رہی ہے تو یہ چیزیں انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل موڈم ہے اس چیز کو آپ اپنے لیے پازیٹیولی کیسے یوز کر سکتے ہیں, آپ لوگوں میں اویئرنیس کیسے دے سکتے ہیں کہ یہ چیز ایسے نہیں ہوتی. ریالٹی میں اس کے لیے کچھ اسٹیپس لیے جاتے ہیں, اور اس میں سب سے پہلا اسٹیپ جو لیا جاتا ہے وہ کلائنٹ کی کنسنٹ ہوتی ہے. یعنی آپ نے جو بھی آپ کے پاس سروسز لینے کے آیا ہے, جیسے ڈینٹسٹری ہے. اچھا, ڈینٹسٹری کے حوالے سے مجھے ایک چیز یاد آتی, جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو اس وقت تو ہم دیکھتے تھے اکثر ڈینٹسٹ جو ہے وہ روڈ سائڈ پہ بیٹھا کرتے تھے. ڈینٹسٹ نہیں ہوتے, کویکس ہوتے ہیں بیسیکلی, بٹ لوگ سمجھتے یہ تھے کہ شاید وہ بہتر ڈینٹسٹ ہیں, اور لوگ ان سے جو ہے وہ اپنا سارا اورل جو ہائیجین ہے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اب یہ تھوڑا سا کافی حد تک چینج ہو گیا. اب لوگ پریفر کرتے ہیں کہ کم از کم جس کے پاس جا رہے ہیں اور اس نے BDS کیا ہو, یعنی بیچلرز اس کے پاس ہو ڈینٹسٹری کا, اگر وہ اس سے آگے سرجری میں بھی وہ اس کے پاس اچھی کوئی ڈگری ہے اور وہ پرفارم کرتا ہے یا وہ کسی ادارے کے ساتھ منسلک رہا ہے تو اس کو پریفر کیا جائے اپنی اورل ہائیجین کے لیے, بجائے اس کے کہ روڈ سائڈ جو ڈینٹسٹ ہیں ان کے پاس جائے. تو یہ جو ایتھیکل پریکٹس ہے اس کو آج تک امپورٹنس ہی نہیں دی گئی, یعنی اس کو بتایا ہی نہیں گیا, معاشرے میں پھیلایا ہی نہیں گیا کہ اسٹینڈرڈس کیا ہونے چاہیے ایک پریکٹیشنر کے, کہ وہ آپ کے مطلب میں تو کہوں گا آپ کا منہ کھول کے اس میں سرجری کر رہا ہے, آپ کے ہائیجین کا خیال کر رہا ہے, یا ایک میڈیکل پریکٹیشنر ہے وہ آپ کو ایک ایسی حالت میں بھی دیکھ رہا ہے اور ایک ایسی حالت میں آپ کے ٹانکے لگا رہا ہے کہ شاید آپ کسی اور کے ساتھ جو ہے وہ شیئر نہیں کر سکتے. تو وہاں پہ ایتھکس کو مد نظر رکھنا بڑا ضروری ہے, اور اس کے لیے میں نے جو پہلی بات کی تھی کہ کلیئر کانشنس کا ہونا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے.
اچھا فرض کریں اگر یہ چیز نہیں ہو پاتی, یعنی آپ سے کوئی لیک ہو جاتا ہے یا کوئی پرابلم آ جاتی ہے, تو پھر اب آپ کو لا کس طریقے سے سیف گارڈ کرے گا؟ اگر تو آپ رجسٹرڈ اور ایک لائسنسڈ پریکٹیشنر ہیں دین یو آر سیف. لیکن اگر آپ ایک کویک ہیں, اگر آپ ایک روڈ سائڈ ڈینٹسٹ ہیں یا روڈ سائڈ سرجن ہیں, تو پھر آپ کو لا جو ہے وہ بالکل پروٹیکٹ نہیں کرے گا, بلکہ اینٹی کویکری ایکٹ جو ہے اس کے تحت آپ کو ارسٹ بھی کیا جائے گا اور آپ کو کم از کم 3 سے 5 سال کی سزا بھی سنائی جائے گی. 7 ایئرس تو میکسیمم ہے, بٹ 3 to 5 ایئرس جو ہے وہ پریکٹیکلی نارملی سزا سنائی جاتی ہے اس کے اندر. اور اس کے ساتھ پلس جرمانہ بھی ہوتا ہے, جو 2 لاکھ روپے سے 20 لاکھ روپے تک جو ہے وہ جرمانہ ہو سکتا ہے. سو یہ ایتھیکل اسٹینڈرڈ جو ہیں ان کو مینٹین کرنا, یہ آپ کو بتا سکتا ہے ایک لیگل ایڈوائزر کہ آپ نے کس طریقے سے اپنے آپ کو لے کے چلنا ہے. کمپلینٹ مینجمنٹ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کوئی بھی شخص ڈائریکٹلی جا کے آپ کے خلاف کیس نہیں کرتا, وہ پہلے یہ چیز دیکھتا ہے کہ آپ کو کون سی اتھارٹی ریگولیٹ کر رہی ہے. اب جیسے میڈیکل فیلڈ ہے, اس میں آپ کی جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے وہ آپ کی پروونشل بھی ہو سکتی ہے, اور اگر آپ اس کو ایز اے ہول کنٹری کو دیکھیں تو وہ آپ کی PMDC ہے, یعنی پاکستان میڈیکل میڈیکل کونسل جو ہے وہ آپ کی ایک ریگولیٹری باڈی ہے جس کے تحت آپ کی کمپلینٹس فائل کی جاتی ہیں. ایک وکیل کے خلاف بھی کمپلینٹ فائل ہو سکتی ہے اگر وہ اپنے کلائنٹ کو پراپرلی ایڈوائز نہیں کرتا, یا وہ اپنے کلائنٹ کے ساتھ جو ہے وہ کوئی مس بہیو کر جاتا ہے, یا اس کے کیس کو جو ہے وہ صحیح اسٹینڈرڈس کے طور پہ اس نے ٹریٹ نہیں کیا, تو ہمارے خلاف بھی جو کمپلینٹس ہیں وہ بار کونسل میں فائل ہوتی ہیں. تو ان کمپلینٹ مینجمنٹ کو, پورے پروسیس کو سمجھنا اور اس کو فیس کرنا یا اس میں آپ کے ساتھ اس کو سیف گارڈ کرنے کے لیے جانا, اس کے لیے لیگل ایڈوائزر کا ہونا ضروری ہے. کیونکہ ایک ڈاکٹر کے لیے مینڈیٹری نہیں ہے کہ وہ تمام رولس کو جاننے والا ہو. ایک ڈاکٹر کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کو اپنی فیلڈ کے حوالے سے انف نالج ہو کہ وہ اس کو پرفارم کر سکے. رولس اینڈ ریگولیشنس کو جاننے کے لیے ایک لیگل ایڈوائزر کا ہونا ضروری ہے. اچھا اس کے بعد ہماری چیز آ جاتی ہے جی ٹیکسیشن اور بلنگ. اچھا اس سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہوں گا, اور وہ رجسٹریشن کے حوالے سے ہے. ہاں یہ پیچھے اس سلائڈ ہے, نیکسٹ سلائڈ ہے, یہ لیبر رجسٹریشن, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جی. آپ کے پاس جتنے لوگ کام کرتے ہیں, جس میں آپ کے پاس سویپنگ اسٹاف ہے, آپ کے پاس آفس بوائز ہیں جو چائے وغیرہ آپ کو پلاتے ہیں یا پانی وغیرہ پلاتے ہیں, یا آپ کے جو آپ کے وہ سرجن کے ساتھ جو ہوتے ہیں, لیب ٹیکنیشینز ہوتے ہیں, یا اور بہت سے اسٹاف ہوتا ہے, ان سب کی رجسٹریشن جو ہے وہ لیبر ڈپارٹمنٹ سے ہونا بڑی ضروری ہے. ان رجسٹرڈ جو لیبر آپ کام لے رہے ہیں جن سے, وہ آپ کو باقاعدہ طور پہ پر پرسن منیمم 50,000 سے لے کے میکسیمم 5 lakhs تک آپ کو جرمانہ ہو سکتا ہے ایک آدمی کی رجسٹریشن نہ ہونے کی وجہ سے. تو جتنے بھی آپ کے پاس لیبر کام کر رہی ہے اس کو آپ کو DDO لیبر کے پاس رجسٹر کروانا ضروری ہے. نیکسٹ جو چیز ہے اس کے اندر, اگر آپ ڈرگس وہ جو ہے وہ کرتے ہیں, پرسکرائب کرتے ہیں, یا آپ کے پاس ایک فارمیسی کام کر رہی ہے, تو اس کے لیے آپ کے پاس ڈریب کا رجسٹریشن ہونا ضروری ہے, ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان. ان کی پروونشل لیول کے اوپر بھی آفیسز ہوتے ہیں اور فیڈرل لیول کے اوپر بھی ان کی اتھارٹی جو ہے وہ بنائی گئی ہے. تو نارملی ان کو ڈریب کہا جاتا ہے, ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان. ان سے رجسٹریشن ہونا آپ کی ضروری ہے. اگر آپ کے پاس ان کی رجسٹریشن نہیں ہے تو آپ کوئی بھی ڈرگ جو ہے وہ اس کو کسی بھی پیشنٹ کو نہیں دے سکتے. اگر آپ جیسے اکثر لوگ آتے ہیں پاکستان میں تو وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ڈرگ لگا دیں, یا ڈاکٹر صاحب انجیکشن دے دیں, یا کوئی اسٹیرائڈ دے دیں کہ ہمیں اس سے جلدی آرام آ جاتا ہے. تو وہ ایڈمنسٹر نہیں کر سکتے آپ. اگر آپ صرف فزیشین ہیں, آپ پرسکرائب کریں گے, وہ جائے گا کسی فارمیسی سے پرچیز کرے گا, وہ اس فارمیسی سے پرچیز کر سکتا ہے جس کے پاس ڈریب کا لائسنس موجود ہو, اور آپ کی پرسکرپشن پہ وہ ایشو ہوگی تو آپ کی PMDC کی رجسٹریشن ہونا ضروری ہے. اگر میں کسی شخص کو, جیسے ہمارے پاکستان میں تو خود ہی لوگ ڈاکٹر ہوتے ہیں, اپنا آپ کو خود ہی ٹریٹ کرتے ہیں, یہ سر میں درد ہو رہی ہے پیناڈول لے لو, باڈی میں پین ہے تو پیناڈول لے لو, اچھا کوئی چوٹ لگ گئی ہے تو وہ اینٹی ٹیٹنس کا وہ انجیکشن ہے وہ خود ہی لے کے لگا لیتے ہیں, اور باڈی میں پین ہو رہا ہے جی تو ڈکلوران کا انجیکشن جو ہے وہ خود ہی لگا لیتے ہیں. تو یہ جو سیلف ایڈمنسٹریشن آف میڈیسن ہوتی ہے نا, یہ ویسی بڑی خطرناک چیز ہے. لیکن اگر آپ ایک رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنر ہیں, آپ پرسکرائب کر سکتے ہیں, اور اگر آپ کے پاس ڈرائیو کا لائسنس بھی ہے تو آپ ایڈمنسٹر بھی کر سکتے ہیں. اکثر جو پرائیویٹ کلینکس ہوتے ہیں اس میں ڈاکٹر نے ایک کمپاؤنڈر رکھا ہوا ہوتا ہے, وہ ڈاکٹر صاحب لکھ کے پرچی باہر بھیجتے ہیں, وہ جاتا ہے انجیکشن نکالتا ہے اور لگا دیتا ہے. اب اس پہ اگر چھاپا پڑ جائے تو
پھر پتہ چلتا ہے کہ جناب ان کے پاس تو ایڈمنسٹریشن کا لائسنس ہی نہیں ہے، رجسٹریشن ہی نہیں ہے ٹریک کی، تو وہاں پہ پرابلم شروع ہو جاتی ہے اور آپ کو پھر کانسیکوینسز فیس کرنے پڑتے ہیں. اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جی، جو لاسٹ ہمارا اس کا ہے، یہ 2019 سے ایک اتھارٹی جو ہے وہ شروع ہو گئی. ویسے اس کا آئیڈیا 2016 میں آیا تھا. یہ پروونشل ریونیو اتھارٹیز ہیں، پہلے سارے کو ایف بی آر ڈیل کرتا تھا اور انکم ٹیکس کے حوالے سے باقی چیزیں کلیئر ہو جاتی تھی. تو صرف جو آپ نے انکم کی ہے اس پہ آپ انکم ٹیکس پے کرتے تھے اور آپ کی لائبلٹی ختم ہو جاتی تھی. اب انہوں نے یہ کام کیا 2016 میں آ کے. یہ پہلے شروع ہوا تھا جو ورک شاپس ہیں جو لیبر سروسز پرووائڈ کرتی ہیں ان کے اوپر سب سے پہلے 2016 میں یہ شروع ہوا، لیکن 2019 میں آ کے انہوں نے اس کو پورے پاکستان میں پروونشل اتھارٹیز بنا کے اس کو ضروری کر دی ہے کہ ہر وہ شخص جو پروفیشنل سروسز پرووائڈ کر رہا ہے وہ اپنی سروسز کے اوپر ایک پروونشل ٹیکس دے گا جو اس ریونیو اتھارٹی کو جائے گا. اس میں اسلام آباد کی ریونیو اتھارٹی الگ ہے، پنجاب ریونیو اتھارٹی ہے، سندھ ریونیو اتھارٹی ہے، بلوچستان ریونیو اتھارٹی اور کے پی کے ریونیو اتھارٹی ہے. ان کا کام سروسز کے اوپر ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے. آپ جو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، ایون ہمیں وکلا پہ بھی انہوں نے کافی نوٹس کیے، تو 2020 کے اندر ایک پٹیشن فائل ہوئی اور 2021 میں وہ اسٹے ہو گیا. تو جو لائرز ہیں ان کے اوپر ابھی ریکوری نہیں ہو سکتی، وہ اسٹے ہوا ہے. باقی جتنے سروس پرووائڈرز ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ یہ ٹیکس جو ہے وہ پے کرتے ہیں. اور اس کو ہم نے چونکہ اس چیز کو اٹھایا کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کے اندر کہ یہ ڈبل ٹیکسیشن کے زمرے میں آتا ہے. جب ہم ایک انکم ٹیکس دے رہے ہیں تو وہ انکم ٹیکس جنریٹ ہی، یعنی انکم جنریٹ ہی ہماری سروس پروویژن سے ہوئی ہے. ہم نے سروسز پرووائڈ کی ہیں تو ہم نے انکم ارن کی ہے اور اس میں ہم سروس آپ کو ٹیکس دے رہے ہیں تو دیٹ ول بی سفیشینٹ. تو یہ جو ڈبل ٹیکسیشن کا سسٹم ہے اس کو جو ہے وہ روکا ہے. تو اس میں ابھی تک جو ہے وہ فائنل آرڈر جو ہے وہ نہیں آیا، اسٹے چل رہا ہے، بٹ وہ پرٹیکولرلی ایک لیگل ایڈوائزر کے اوپر جو ہے وہ پٹیشن فائل ہوئی ہے. باقی جتنے سروس پرووائڈرز ہیں وہ اس کے اندر نہیں آ سکے، یا ان کی طرف سے میں کہوں گا آج تک کسی نے پٹیشن فائل کرنے کی کوشش نہیں کی. تو اس لیے باقی لوگ جو ہیں وہ سروسز سیلز ٹیکس آن سروسز جو ہے وہ لیتے ہیں. جتنے ریسٹورینٹس ہیں، جتنے ورک شاپس ہیں، جتنے سروس پرووائڈرز ہیں، کیبل آپریٹرز ہیں، یہ بھی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں اور یہ بھی ٹیکس جو ہے وہ ریونیو اتھارٹی کو دیتے ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ چار جو اس کو بائیفرکیٹ کیا ہے ان میں، یہ بڑا مینڈیٹری پروویژن آف سروسز ہے بائی لیگل ایڈوائزر، اور یہ کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے ان چیزوں کو ایکنالج کرنا اور انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے. بلنگ کے حوالے سے بہت سے سافٹ ویئرز آپ کو پتہ ہے آج کل سروسز اس میں فیلڈ میں موجود ہیں، اور میڈیکل بلنگ جو ہے اس کے لیے باقاعدہ ایک کمپنی ہے MTPC کے نام سے، اس نے بہت سے ہاسپٹلس کو جو ہے وہ یہ میڈیکل بلنگ کا جو سافٹ ویئر ہے وہ بنا کے دیا ہے. اور ایونچولی میں نے ان کا تھوڑا سا کام بھی کیا ہوا MTPC کے ساتھ، مجھے تھوڑا سا اس کا آئیڈیا بھی ہے. تو اس کے اندر بھی سیلز ٹیکس جو ہے وہ اب انکلوڈ کرنا ضروری ہے. یعنی جب آپ اپنی وہ جو فائنل بل بناتے ہیں اس کے اندر سیلز ٹیکس کا انکلوڈ کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ وہ سیلز ٹیکس آن سروسز ہے. یہ پہلے جو تھا وہ 12% تھا، اب 16% کے اوپر جو ہے وہ چل رہا ہے. لیبر کے اوپر تو پہلے سے 16% تھا، سروسز کے اوپر 12% تھا، وہ اب انکریز کر کے 16% کر دیا گیا ہے. باقی انکم ٹیکس جو ہے وہ ایز پر یور انکم ہے. ایک انڈیویجول کی بزنس انکم جو ہے وہ 4,50,000 روپے تک سالانہ جو ہے وہ ایگزیمپٹڈ ہے بائی انکم ٹیکس، اور اس سے جتنی اوپر جائے گی اس پہ ہر انکم جتنا سلیب ریٹ کو ٹچ کرے گی اس پہ 5% کے حساب سے جو ہے وہ بڑھتا جائے گا. سو یہ جو ہے ٹیکسیشن اور بلنگ کا ہو گیا. نیکسٹ جو چیز آتی ہے وہ آتی ہے میل پریکٹس. اچھا یہ جیسے شروع میں ڈاکٹر باب آپ نے بھی جو ہے یہ بات کی کہ میل پریکٹس جو ہے اس کو بڑا سیریس لیا جاتا ہے باہر کے ممالک میں، لیکن پاکستان میں نہیں لیا جاتا. اچھا پاکستان میں جو پروفیشنلز ہیں، ٹرو پروفیشنلز ہیں، وہ میل پریکٹس کی طرف جاتے بھی نہیں. یہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو پورٹرے کرتے ہیں کہ ہم بڑے اس میں ماہر ہو گئے ہیں کسی بھی فیلڈ میں، اور بیسیکلی یا تو وہ بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں، انٹرنیز ہوتے ہیں، یا تھوڑا سا جو ہے وہ تجربہ لینے کے بعد وہ اپنا کام شروع کرنے کی طرف آ جاتے ہیں. تو میل پریکٹس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک پروسیجر پرفارم کیا اور نوئنگلی کہ یہ پروسیجر آپ کی ایکسپرٹیز سے باہر ہے.
اور آپ نے وہ پرفارم کر دیا تو دیٹ ول بی میل پریکٹس. یعنی آپ نے ایک کام جانتے ہوئے کہ آپ نہیں کر سکتے آپ نے وہ کرنے کی کوشش کی تو یہ آپ کی میل پریکٹس میں آتا ہے. میل پریکٹس کا جو اگلی چیز ہے وہ نیگلیجنس ہے. دیٹ از پروفیشنل نیگلیجنس. پروفیشنل نیگلیجنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک چیز پرفارم کر رہے ہیں, آپ کی ڈیو کیئر چاہیے اس میں, آپ کا پورا دھیان چاہیے اس کے اندر کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں غلطی کی گنجائش کم ہے. لیکن اگر آپ وہ غلطی کی گنجائش رکھتے ہوئے وہ کام پرفارم کر دیتے ہیں تو وہ نیگلیجنس میں آئے گا. امریکہ میں اور یو کے میں 90% لٹیگیشن از میڈیکل نیگلیجنس. ٹارٹس جو وہاں کا ایک بیسک پرنسپل لا ہے جسے انگلش کامن لا کا حصہ کہا جاتا ہے, پاکستان میں ٹارٹ سے بچے ہوئے ہیں سارے. اور پاکستان میں ہر دوسرا شخص ٹارٹ کرتا ہے. ٹارٹ از اے سول رانگ, یعنی ہم کوئی بھی غلطی کرتے ہیں, کسی کے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہیں, لیکن اس پہ ہمیں سزا نہیں ملتی. اور اس کی میں ایک بہتر مثال آپ کو یہ دوں. اکثر آپ نے کمرشل ایریاز کے اندر دیکھا ہوگا, آپ نے اگر گاڑی پارک کی ہے تو آپ کی گاڑی کے پیچھے کوئی گاڑی کھڑی کر کے چلا جائے گا, یا آپ کے گھر کے دروازے کے باہر کسی نے گاڑی یا موٹر سائیکل پارک کر دیا. دس از بیسیکلی اے ٹارٹ, دس از این اوفینس. یہ آپ کی پرائیویٹ اسپیس کے اندر انویژن ہے, اور آپ کو ایمرجنسی ہے, آپ نے گاڑی نکالنی ہے, آپ کی گاڑی کے پیچھے کسی کی گاڑی ہے, اس پہ نہ کوئی نمبر ہے نہ کوئی کانٹیکٹ نمبر ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس نے گاڑی کھڑی کی ہے. اگر وہ ایونچولی آ بھی جائے گا اور آپ اس کو کچھ کہیں گے تو وہ آپ کو 2-4 باتیں اور ہی سنا کے جائے گا, بیکاز ہی نوز کہ پاکستان میں ٹارٹ نہیں ہے. پاکستان میں ایز اے کامن لا ٹارٹ پریکٹس نہیں کیا جاتا, بٹ لیگل ٹارٹ جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہے. یعنی اس کے لیے کچھ لاز بنائے گئے ہیں جو نیگلیجنس کو جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں. اچھا, اس کے اندر مس ڈائگنوسس اور فیلئر ٹو ڈائگنوز کی ایک ہی چیز ہے, یہ بڑا ضروری ہے. جب بھی آپ کسی شخص کو, کوئی شخص آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں مجھے یہ پرابلم ہے, تو آپ سب سے پہلے ڈائگنوسس کرتے ہیں کہ اس کا پرابلم ہو کیا سکتا ہے. ایک شخص آ کے کہتا ہے مجھے وامٹس ہو رہی ہیں جی, تو آپ دیکھتے ہیں اگر اچھا اس کا ٹیسٹ کروا لینا ضروری ہے, اس کو وامٹس کی وجہ کیا ہے, یا اس کو بد ہضمی ہے, یا اس کو ڈائریا ہے, یا اس کو کالرا ہو گیا ہے, یا اس کو لیور پرابلم ہے. اس کے لیے ڈائگنوسس کا ہونا بڑا ضروری ہے. اگر ڈائگنوسس نہیں ہوگا تو آپ اس کے اوپر جو بھی ٹریٹمنٹ کریں گے وہ آپ کا نیگلیجنس ہو جائے گا. دوسری چیز جو آئے گی وہ میڈیکیشن ایررز. بیماری کیا تھی اور اس پہ آپ نے اس کو میڈیسن کوئی اور دے دی تو وہ بیماری ٹھیک ہونے کے بجائے ایگریویٹ ہو گئی. تو ایگریویشن جو ہے وہ آپ کی میڈیکیشن ایررز کی وجہ سے ہے. اس کے ساتھ ہی اینستھیزیا اور سرجیکل ایررز جو ہیں وہ آپس میں کو ریلیٹڈ ہے کہ کوئی بھی سرجری پرفارم کرنے سے پہلے لوکل اینستھیزیا دیا جاتا ہے. اگر مائنر سرجری ہے تو اس کے لیے وہ اینستھیزیا نہیں دیتے, بلکہ وہ سن کرنے کے لیے اس جگہ کو, جیسے اورل کا ہے, اگر آپ دانت نکلوانے گئے ہیں یا دانت میں درد ہے یا فلنگ کروانی ہے یا روٹ کینال کروانا ہے, اس کے لیے آپ کے منہ میں 3-4 انجیکشن لگا کے اس جگہ کو سن کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ سرجری پرفارم کر دی جاتی ہے. دیٹ از آلسو اے سرجری. اگر آپ روٹ کینال کر رہے ہیں یا آپ اس کو ریموو کر رہے ہیں ٹوتھ کو, تو وہ آپ ایک سرجری پرفارم کر رہے ہیں, تو اس میں بھی پرابلمس آ سکتی ہیں. اور رانگ ٹریٹمنٹ بھی اسی کے ساتھ ہے, اور اوور ریلائنس آن نرسنگ اسٹاف, یہ پاکستان کی ایک سب سے بڑی پرابلم ہے. آپ نے اکثر ہاسپٹلس میں دیکھا ہوگا, آپ مریض کو لے کے جائیں, سینئر ڈاکٹر آتا ہے صبح تھوڑی دیر کے لیے, وہ فائل اٹھا کے دیکھتا ہے, اس کے بعد اسٹاف کو دے کے چلا جاتا ہے. یعنی پرابلم میں مریض پڑا ہوا ہے لیکن ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے. نرسنگ اسٹاف ہی آ کے دوائیاں بھی دے رہا ہوگا, وہ رپورٹس بھی لکھ رہے ہوں گے, وہ سارا کچھ ان کی ساری ایڈمنسٹریشن وہ چل رہی ہوگی. یہ پروفیشنل نیگلیجنس میں آتا ہے. ایک ڈاکٹر کا کام ہے کہ وہ فائل کے اوپر سارا ڈائگنوسس بھی کرے, اس کو ایڈوائس بھی کرے, اور اس کی میڈیکیشن بھی وہ خود لکھے, لیکن وہ ریلائنس کرتے ہیں اپنے نرسنگ اسٹاف کے اوپر. یہ نیگلیجنس میں آتا ہے. بٹ اگین پاکستان میں سیف ہے, پاکستان میں چونکہ پوچھنے والا نہیں ہے اس لیے کوئی پرابلم نہیں آتی. بٹ یہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, لیکن وہ پوچھنا گوارا نہیں کرتے. باقاعدہ ٹیمز ہیں, انسپیکشن ٹیمز ہیں, اور ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ بغیر بتائے ہاسپٹلس کا, کلینکس کا اور اسٹیبلشمنٹس کا جو ہے وہ معائنہ کرنے جاتے ہیں, اور وہ جا کے اپنی رپورٹس دیتے ہیں. لیکن ہمارے پاکستان میں چونکہ ہر دوسرا بندہ چودھری ہے, تو وہ آنے سے پہلے انفارمیشن آ جاتی ہے کہ ٹیم آ رہی ہے. تو جب ٹیم آ رہی ہوتی ہے تو اس کے لیے پہلے سے تیاری شروع کر دی جاتی ہے کہ سارا کچھ ٹھیک کر کے ان کے سامنے ان کو بٹھایا جاتا ہے. وہ بادر بھی نہیں کرتے کہ کسی جگہ بٹھا کے
وہ آئیں گے آپ کے آفس میں بیٹھیں گے, چائے شائے پئیں گے, اپنا جو جرمانہ انڈر دی ٹیبل انہوں نے لینا ہوتا ہے وہ لیں گے اور سب او پی کی رپورٹ کر کے چلے جائیں گے. سو یہ چیزیں ہر فیلڈ کے اندر موجود ہیں, بٹ اسٹل ایز اے پروفیشنل وی نیڈ ٹو کیٹر ٹو دیز ریکوائرمنٹس. اچھا, اس کے بعد نیگلیجنس ہو گئی. اب کوانٹم آف لاس جو ہے اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ دیکھا جائے گا, کتنی لیول کی نیگلیجنس ہوئی ہے, نقصان کتنا ہوا ہے. اکثر ہم سنا کرتے تھے کہ ڈاکٹر نے سرجری کی اور اپنا کوئی جو ٹول جو ہے وہ اس کے اندر ہی رہ گیا, تو بعد میں ایکس رے میں پتا چلا ڈاکٹر صاحب کی کینچی یا اسکیپل جو ہے وہ اس کے اندر رہ گیا, کسی کی گھڑی رہ گئی, کسی کا موبائل رہ گیا, ٹھیک ہے, کسی کی وہ چین رہ گئی, بہت سی چیزیں لوگوں کے اندر سے جو ہے وہ برآمد ہوئی. ایک دفعہ تو وہ ایک ایسا واقعہ بھی آیا ہمارے سامنے کہ جس میں ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ سرجری پرفارم کی اور وہ جو کاٹن ہوتی ہے صاف کرنے کی وہ اندر ہی رہ گئی اور اس کو اسٹچ کر دیا, اس میں وہ پرابلم شروع ہو گئی, پس پڑ گئی اور بہت سارا. تو وہ جو ڈیمیج ہے وہ آپ کا ایکٹ آف نیگلیجنس جو ہے وہ بتائے گا کہ اس کا کوانٹم کیا ہوگا. جس لیول کی نیگلیجنس ہوگی اس لیول کا ڈیمیج ہوگا. اور یہ ڈیمیج جو ہے وہ فیوچر جو پریڈکشنز ہیں اس کو سامنے رکھ کے کیا جاتا ہے کہ اچھا ایک چیز ہو گئی, اس سے آگے اس کو کتنا نقصان ہوا, کوئی لمب جو ہے وہ اس کا ضائع ہو گیا یا اس کی کوئی پرفارمنس اس کی باڈی کے کسی آرگن کی کم ہو گئی, تو پھر اس کو اسیس کرتے ہوئے جو انجری ہے اس کو اسیس کرتے ہوئے لاس جو ہے وہ کیا جاتا ہے. یہ ہمیشہ آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہوتے ہیں. جس لیول کی انجری ہوگی اس لیول کا لاس ہوگا, اور جس لیول کا لاس ہوگا اس لیول کے ڈیمیجز آپ کو پے کرنے ہوں گے. اب کسی بھی انجری اور لاس کو جب کنورٹ کیا جاتا ہے ڈیمیجز کے اندر, ڈیمیجز آر آلویز ان دی شیپ آف منی. آپ سے پیسہ لیا جاتا ہے, اچھا جی میں اب تو یہ کام کرنے کی قابلیت میرے اندر ختم ہو گئی ہے, تو اب آپ اس کا تو مجھے یہ پے کریں. جیسے کسی کا آپ نے سرجری پرفارم کی, اس کی آپ نے کوئی رگ جو ہے وہ کاٹ دی, جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ جو ہے وہ ضائع ہو گیا. پہلے وہ ہاتھ سے نوکری کرتا تھا, ہاتھ سے کام کرتا تھا, اب وہ پرفارم نہیں کر سکتا, تو اس کو کتنا لاس ہوا. تو ہمارے لا میں ایک فارمولا ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ ایوریج جو ایج ہے ایک آدمی کی وہ تقریباً 60 ایئرز ہے. پاکستان میں تو کم ہو گئی ہے, بٹ لا ابھی تک اس کو 60 ایئرز پہ ایوریج ایج سمجھتا ہے کہ 60 سال تک کی عمر بندہ زندہ رہتا ہے. 60 کے بعد جو ہے وہ مرنے کی ایج شروع ہو جاتی ہے, بٹ کچھ لوگ پہلے مر جاتے ہیں. مرنا کسی کا طے نہیں ہے کس نے کب مر جانا ہے, بٹ جو لا میں ایج ڈیفائنڈ ہے وہ 60 ایئر. اب ایک شخص کو انجری کاز ہو گئی 30 ایئرس کی ایج, اب اسیسمنٹ یہ کی جائے گی کہ اگلے 30 سال جو اس نے کمانا تھا وہ اب یہ نہیں کما سکے گا, تو ان 30 سالوں کا جو ہرجانہ ہے, جو لاس ہے, وہ اس شخص کو پے کرنا ہے جس کی وجہ سے وہ انجری ہوئی ہو. تو اس میں پھر میں یہ کہوں گا کہ آپ کو ایک لیگل کنسلٹنٹ کا ہونا بڑا ضروری ہے. میرا ٹاپک بیسیکلی امپورٹنس آف لیگل ایڈوائزر پہ ہی چل رہا ہے, اس میں یہ ساری چیزیں میں نے اس لیے شامل کر دی ہیں تاکہ میں وہ انکم پاس کر سکوں ان چیزوں کو, تاکہ آپ کو ایک بہتر آئیڈیا ہو جائے کہ کیا چیزیں ہوگی. وہ جو ایک لیگل ایڈوائزر ہوگا وہ پھر اس رسک فیکٹر کو منیمائز کرتا ہے کہ اچھا یہ جو میرے پاس آیا اس وقت اس کا کیس کیا تھا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ پہلے سے انجرڈ ہو اور آپ نے اس کو ٹریٹ کر کے اس کی جو انجری ہے اس کو کم کر دیا ہو, یعنی اس کو اگر پہلے سے اس کا کیس خراب ہوا تھا تو آپ نے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی, امپروومنٹ لے کے آئے. پہلے اس کی 3 انگلیاں کام نہیں کرتی تھیں, اب اس کی 3 انگلیاں کام کرتی ہیں, 1 نہیں کر رہی, تو پھر وہ آپ بتائیں گے کہ یہ تو امپروومنٹ ہے. یعنی پہلے تو اس کی 3 انگلیاں کام نہیں کر رہی, اب 1 نہیں کر رہی, یعنی تو امپروومنٹ آئی کہ 2 انگلیوں نے کام کرنا شروع کر دیا. تو میرے علاج سے تو اس کو فائدہ ہوا ہے, تو مجھے تو اس کو کوئی انجری میں نے کاز نہیں کی, میں نے تو اس کو فائدہ دیا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ایک لیگل آدمی جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے, آپ کا کیس اچھے طریقے سے پریزنٹ کر سکتا ہے, آپ کو ایک لاس سے بچا سکتا ہے, ایک سبسٹینٹیو لاس سے آپ کو بچا سکتا ہے. اچھا, اوائڈنگ میڈیکل نیگلیجنس, یہ تو میرے سے بہتر آپ لوگ جانتے ہیں کیونکہ میڈیکل پروسیجر آپ لوگ پرفارم کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ کیسے کن چیزوں کو ڈیل کرتے ہوئے آپ نے کرنا ہے. جو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں یہ ہر ہاسپٹل کے, ہر اسٹیبلشمنٹ کے مختلف ہوتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ لوکل چیزیں استعمال کرتے ہیں, کچھ چیزیں جو ہیں وہ امپورٹنٹ چیزیں استعمال کرتے ہیں, کچھ میں انہی چیزوں کو بار بار وہ ری سائیکل کر کے یوز کیا جاتا ہے. جیسے پہلے آپ دیکھا ہوگا اکثر ہاسپٹل میں یا کلینکس میں وہ ایک گرم پانی کا جو ہے نا وہ ایک ہوتا تھا, اسی میں وہ ساری چیزیں
انجیکشن بھی اور وہ سیزر بھی اور سارا کچھ اس کے اندر وہ یہ جی ہم اس کو کر رہے ہیں صاف کر رہے ہیں ٹھیک ہے. تو وہ آپ کے جو ایس او پیز ہیں ان کو آپ نے اپنا خود بنا کے کرنا ہے. کوڈ آف کنڈکٹ ہر اسٹیبلشمنٹ کا ڈفرینٹ ہوتا ہے, بٹ ایک جنرل کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ پی ایم ڈی سی نے اپنے رولس میں جو ہے وہ دیا ہوا ہے 2022 میں, اس کو آپ فالو کر کے کر سکتے ہیں. گڈ فیتھ, جیسا پہلے میں نے کہا تھا کہ اگر میل آف آئی ڈی آپ کی نہیں ہے تو ایوری تھنگ ایوری ایکٹ ڈن ان گڈ فیتھ از ناٹ ایکسیپٹیبل از ناٹ اپریہینڈیبل انڈر دی لا. جب آپ کوئی گڈ فیتھ میں کام کرتے ہیں تو اس پہ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. اور ریسپانسو بیہیویئر یہ ہے کہ جو شخص آپ کے پاس آیا ہے اس کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ آپ اس کو پرووائڈ کریں. ڈیفیمیشن, اچھا یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے پاکستان میں نارملی ہر دوسرا آدمی جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے. ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کسی کے بارے میں نیگیٹو ریمارک دینا یا نیگیٹو ویوز جو ہے وہ دے دینا. اور آج کل جو کہ ڈیجیٹل دور ہے تو ہر ایک چیز کا ریویو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آ جاتا ہے. اور اس سے بھی زیادہ جو گوگل ہے اس کے اوپر ریویوز کا ایک بڑا سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہے. یعنی آپ کسی جگہ گئے ہیں, آپ نے کوئی سروسز لی ہیں تو وہ اکثر آپ کے پاس ایک پاپ اپ ہو جاتی ہے کہ جناب اس پہ اپنے ریویوز دیں. تو یہ جو ڈیفیمیشن ہے یہ ہمارے پاس لا میں دو چیزوں کو ڈیل کرتا ہے. ایک اسپوکن یعنی جس کو ہم لیبل کہتے ہیں, وربلی جو کیا جاتا ہے, جیسے میں بیٹھ کے اگر کسی کے بارے میں بات کر رہا ہوں اور 4 لوگ سن رہے ہیں کہ جی اس نے کسی بندے کے بارے میں نیگیٹو ریمارکس دی ہیں, تو یہ دیٹ از اے ڈیفیمیشن. دوسری چیز جو ڈیفیمیشن کی ہے وہ ہے سلینڈر. سلینڈر مینس وربل, سلینڈر مینس وربل, لیبل مینس ریٹن فارم. یعنی اگر کوئی ٹرانسکرپٹ میں نے جاری کر دیا, کوئی پیمفلٹ چھاپ دیا, یا کسی جگہ میں نے کچھ لکھ دیا, سوشل میڈیا پہ کوئی میں نے مضمون لکھ دیا, یا ٹویٹر پہ میں نے کچھ ڈال دیا, کوئی بھی چیز میں نے کر دیا, کوئی ویڈیو ریکارڈ کر کے. آج کل تو ایک بڑا رواج چل پڑا ہے, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ, انسٹاگرام پہ یا ٹک ٹاک پہ اکثر لوگ جو ہے وہ ویڈیوز بنا کے نیگیٹو ریمارکس کی, جی فلاں کے پاس میں گیا اس نے یہ کر دیا, ان کی ایسی پریکٹس ہے فلانا فلانا. تو وہ کر کے وہ لیبل میں آ گئی. اگر اس کی ایویڈنس آپ کے پاس موجود ہے, وہ لکھا ہوا آپ کے پاس کسی اخبار کی کٹنگ ہے, کسی پیمفلٹ کا وہ لیفلیٹ ہے آپ کے پاس, کوئی سوشل میڈیا کی تحریر ہے, میسیجز ہیں, یا آپ کے پاس ویڈیو ہے, تو آپ اس کے اوپر کسی بھی شخص کو سو کر سکتے ہیں. ایک ریسنٹ کیس میں نے اور حسنین نے جو ہے وہ ہم نے ہینڈل کیا تھا. ایک خاتون تھی, انہوں نے اسٹیٹک جو ہے وہ پرفارمنس کروائی, پاؤں جلے تھے اسے میرا خیال ہے, ہاں سر. انہوں نے کوئی اسکن وائٹنگ جو ہے وہ کروانی, تو وہ اپنی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے کسی کلینک میں گئی اور وہاں پہ انہوں نے پروسیجر پرفارم کیا, اور پھر کسی اور جگہ جا کے انہوں نے پروسیجر پرفارم کیا تو وہ ریئیکشن ہو گیا ان کو. اس ریئیکشن کا ذمہ دار انہوں نے کلینک کو, اسٹیٹک کلینک کو جو ہے وہ دیا کہ انہوں نے میری اسکن جو ہے وہ جلا دی. وہ خیر ہم نے اس کیس کو جو ہے وہ پرسو کیا تو وہ ہو گیا, معاملہ ہو گیا. انہوں نے اپنا سوشل میڈیا سے بھی ریموو کر دیا کیونکہ ان کے پاس سبسٹینس نہیں تھا. تو وہ چونکہ ہم نے ان کو پھر یہ لیگل نوٹس کیا تھا کہ ہم آپ کے خلاف جو ہے ڈیفیمیشن کا کیس فائل کرنے لگے, اور پھر انہوں نے ریموو کر دیا اور وڈرا کر دیا. تو یہ چیزیں ایک پروفیشنل کو فیس کرنے کو ملتی ہیں, اور خاص طور پہ میڈیکل فیلڈ میں ڈیفیمیشن بہت زیادہ ہوتی ہے. کسی بھی ڈاکٹر سے آرام نہ آئے تو بڑے آرام سے اس کے خلاف نیگیٹو ریمارکس دے دیے جاتے ہیں. کسی کے بعد دانت نکلوانے گئے, اس نے 7 والا دانت بھی نکال دیا کہ وہ بھی خراب تھا, تو باہر جا کے کہیں گے میں 1 دانت نکالنے گیا تھا, 2 دانت نکال دیے اور یہ ڈاکٹر ٹھیک نہیں ہے. سو وہ نیگیٹو ریمارکس جتنے بھی آتے ہیں اس کو آپ لوگوں نے میڈیکل پریکٹیشنر جو ہیں اس کو فیس کرتے ہیں. تو ایک لیگل ایڈوائزر کا ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کو اس چیز سے بچائے. یہ نیگیٹو کیمپین, نیگیٹو مارکیٹنگ جو ہوتی ہے وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. آپ کا پورا چلتا وہ بزنس جو ہے وہ ڈاؤن ہو سکتا ہے. تو اس چیز سے بچنے کے لیے بھی ضروری ہے. 2 چیزیں اس میں لا پرووائڈ کرتا ہے. موسٹلی لوگ جو ہیں وہ کرمنل ڈیفیمیشن میں نہیں جاتے, کیونکہ کرمنل ڈیفیمیشن اس کا جو میکنزم ہے وہ بڑا ڈفرینٹ ہے. اس کے لیے جو پیچھے لیبل اور سلینڈر ہونا ہے وہ بڑا ڈفرینٹ ہے. یہ سیکشن 499 اس کو ڈیل کرتا ہے, اور سیکشن 500 کی FIR جو ہے وہ آپ کٹوا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ثبوت موجود ہیں کہ آپ کے خلاف ایک نیگیٹو کمپین کی گئی ہے یا آپ کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. موسٹلی ڈیفیمیشن آرڈیننس 2002 کا, اس کے اکارڈنگلی ہم لوگ جو ہے وہ خود ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ سول لیٹیگیشن میں سول سوٹ فار ڈیمیجز فائل کریں, کیونکہ کرمنل لائبلٹی میں آپ کو فائن یا ڈیمیجز نہیں ملتے. اس میں اس شخص کو سزا تو مل سکتی ہے لیکن آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا.
تو کسی کو سزا دلوا کے آپ بھی عدالتوں میں تاریخوں پہ جاتے رہیں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہے. آپ سول لیٹیگیشن میں سوٹ فار ڈیمیجز فائل کر کے ایک اچھی اماؤنٹ جو ہے وہ اس کے اگینسٹ ڈگری کروا لیں تاکہ اس کو بھی تھوڑا آئیڈیا ہو کہ میں نے جو چیز لکھی ہے وہ کتنے کروڑوں کی تھی. تو ہم کم از کم جو اس میں جو سوٹ فائل کرتے ہیں وہ 5 کروڑ سے شروع کرتے ہیں, 5 کروڑ سے 50 کروڑ تک کی ہم ڈیمیجز جو ہے وہ کلیم کرتے ہیں. دینا کس نے ہوتا ہے, بٹ یہ ہے کہ اس کا جو کوانٹم ہے ان کو یہ سبق سکھانے کے لیے کافی ہوتا ہے کہ آئندہ کسی کے خلاف آپ نے ڈیفیمیٹری کمپین جو ہے وہ نہیں کرنی. سو ہاں یہ آج کل یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جی. یہ جو ڈاکٹر واب نے بھی بات کی کہ میسیجز کے اوپر جو ہے وہ نیگیٹو کمپین چلتی ہے, یا سوشل میڈیا گروپس بنے ہوئے ہیں, واٹس ایپ کے گروپس ہیں, اور خاص طور پہ یہ جو جتنے بھی پروفیشنلز ہوتے ہیں ان میں ایک عادت ہوتی ہے وہ اپنے گروپس بنا لیتے ہیں. اب ہمارے باہر کے بھی کافی سارے گروپس بنے ہوئے ہیں تو وہ اس سے مطلب ہم بھی بڑے تنگ ہوتے ہیں, میسیجز آ رہے ہوتے ہیں مختلف چیزوں کے اوپر. بٹ یہ ہوتا ہے کسی ایک ڈاکٹر کی کوئی بات نکلی وہ پورے گروپ میں سرکولیٹ ہو گئی اور وہ ڈاکٹر صاحب کی ریپوٹیشن تو گئی. وہ یا تو بیچارے اس گروپ کو لیو کریں گے یا اپنی صفائیاں دیں گے اگر انہوں نے نہیں کیا تو وہ ایک اچھا خاصا ٹراما جو ہے وہ اس میں رہے گی. سو پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ پیکا 2016 یہ بڑا خطرناک قانون ہے. یعنی بینگ اے لیگل پروفیشنل میں اس کو جب میں نے پڑھا اور اس کو پریکٹس کیا تو میں نے سائبر کرائم میں کافی کام کیا ویسٹرن میں, اور ہم نے بہت کام کیا سائبر کرائم میں. تو یہ سب سے خطرناک ہے. آپ نے کسی شخص کو اوفینسو میسج بھی کر دیا, کوئی تصویر بھیج دی, کوئی کوٹیشن بھیج دی. آج کل بڑا رواج ہے کوٹ بھیجنے کا نا, کسی کا بھی اٹھا کے کوٹ جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں. پتہ نہیں اچھا اگر بندہ کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہے وہ سوچتا ہے یار میں نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا تو یہ کوٹ مجھے کیوں بھیجا ہے, اس سے میں نے کیا سیکھنا ہے. چلو اچھا میرے جیسا کوئی ہوگا کہ ٹھیک ہے یار سیکھنے کے لیے کچھ بھی آ جاتا ہے, بٹ کچھ لوگ اوفینسو ہو جاتے ہیں. تو یہ پیکا جو ہے یہ بڑا خطرناک ہے. آپ نے کسی کو بھی میسج کر دیا تو پھر آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں. اس میں آپ کو کم از کم سزا 3 سال ہے اور آپ کو 1 ملین تک جو ہے وہ جرمانہ ہو سکتا ہے. کوئی بھی آپ کا کوئی کوشچن ہے؟ How soon can we proceed with this one? بعد میں اچھا کوشچن اچھا آنسر نہیں میں اچانک انہوں نے کیا نا, مجھے لگا شاید کوئی ابھی کوشچن آ گئے. جی اچھا یہ ایک ہمارے پاس بڑا امپورٹنٹ کیس ہے. یہ یو ایس کا کیس ہے. بیسیکلی ایک ڈاکٹر صاحب تھے, انہوں نے اپنی کلائنٹ کے اوپر یہ نیگیٹو کیمپیننگ کے اوپر ایک کیس فائل کیا اور $30,000 جو ہے وہ کورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ ان کو ایز اے ڈیمیجز پے کیے جائیں گے ان کی ریپوٹیشن کو ٹارنش کرنے کے لیے. یہ بڑا مشہور کیس ہے, برائن پیٹرسن ورسز روزا ٹیک 2021 کا کیس ہے. اور میٹر 2015-16 کا تھا اور کیس فائل ہوا 2021 میں, کیونکہ 3 سال نیگیٹو کیمپین انہوں نے فیس کی. اس کے بعد اسٹیٹکس اور انہوں نے اس کے بعد 2021 میں کیس فائل کیا اور کورٹ نے جو ہے وہ 30,000 ڈیمیجز جو ہے وہ آرڈر کیے تھے. سو آئی تھنک دس از آل فرام مائی سائڈ. ٹھیک ہے تو اسنین ابھی آپ پوچھ رہے ہیں تو وہ کریں. بریک کرنا چاہتے ہیں آپ کنٹینیو کریں اس کے بعد ہی 15 منٹ بریک لیں گے. I will be available for questions. یہ کوشچن آنسر تو ہم 15 منٹ بریک کرتے ہیں جی. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ نے اتنا پیشنٹلی مجھے سنا. میں کوشش کی کہ سمرائز کر کے ساری چیزیں